नाज़रीन, सिंध पुलिस के आईजी राजा रिफत मुख्तार कल ऐसा कौन सा ऐलान करने जा रहे हैं कि जिसकी वजह से सिंध पुलिस के तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, डीआईजीज और एडिशनल आईजीज में जो है एक खौफ व हिरास की लहर दौड़ चुकी है। और बाज एसएसपीज और डीआईजीज तो ऐसे भी हैं जिनकी पैंटें जो है वो अभी से न सिर्फ ढीली बल्कि गीली होने की भी जो है वो इतलाआत मौसूल हुई है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि बिल आखिर आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए जो है एक जबरी रिटायर्ड किए जाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फारूक के साथ जिन क्लरिकल स्टाफ ने नाइंसाफी की थी, ज्यादती की थी, उनके खिलाफ नोटिस लेते हुए एक हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत तमाम डीआईजीज, एडिशनल आईजीज और डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज को पाबंद किया गया है कि वो अपने दफ्तर में काम करने वाले ओएस समेत तमाम क्लरिकल स्टाफ को जो है वो तब्दील करें। आया इस हुक्मनामे का इतलाक जो है उस बदतरीन माफिया पर भी पड़ेगा जो कि इस तरह की नाइंसाफियों के चलते फिरते इस वक्त इश्तिहार बन चुके हैं, जिसमें खुद सबूर और सलीम तनूली के अलावा मुराद वगैरह शामिल है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बात करेंगे उस रुसवाए ज़माना आर्डर के बारे में जो कि 23 साल पहले की सजाओं के खात्मे से मुतालिक है। उस पर आईजी सिंध की अब तक खामोशी की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस का जो आईजी हैं राजा रिफत मुख्तार आखिर ऐसा कौन सा ऐलान जो है कल यानी कि बुध वाले रोज जो है 27 सितंबर को करने जा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने बाज़ाब्ता ऐलान पहले ही कर रखा है कि वो अहम तरीन इजलास की सदारत करेंगी। कराची में कराची के अफसरान जो है उनको मदऊ कर दिया गया है, तमाम डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज, तमाम जोनल डीआईजीज, एडिशनल आईजीज के अलावा स्टाफ अफसरान, जबकि अंदरून सिंध डीआईजी हैदराबाद, सक्कर, लड़काना और वहां के जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हैं उनसे वीडियो लिंक पर जो है आईजी सिंध खिताब करेंगे, अपना पॉलिसी बयान भी जारी करेंगे कि वो आखिर सिंध पुलिस से क्या चाहते हैं, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उनके टारगेट क्या हैं। स्ट्रीट क्राइम और अगवा बराए तावान और डाका जनी और लूटमार की वारदातों के अलावा महकमे के अंदरूनी जो करप्शन है और दूसरे ऑर्गेनाइज जराइम के जो अड्डे हैं, ईरानी डीजल की स्मगलिंग है, चालिया की स्मगलिंग है, ये तमाम के अलावा जो है खुद पुलिस के अपने महकमे में मुलाजमीन के साथ नाइंसाफियां और प्रमोशनों में जो गैर मामूली रुकावटें और गैर ज़रूरी सज़ाओं से मुतालिक भी वो इजलास में जो है वो ज़रूरी अहकामात जारी करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और इंतहाई अहम ऐलान भी वो सिंध पुलिस से मुतालिक करने जा रहे हैं, जिसे अभी तक जो है वो खुफिया रखा गया है। इसका इल्म ना तो उनके पीएसओ को है, ना उनके पर्सनल सेक्रेटरी को, किसी को भी नहीं मिली। ये उनके बंद मुट्ठी है, वो खुद ही खोलेंगे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन इतला ये मिली कि बहुत सरप्राइज देना चाहते हैं, सिंध पुलिस को एक बहुत अहम तरीन ऐलान जो है वो करना चाहते हैं और इस ऐलान की शक्ल में जो है वो अपनी खामोशी तोड़ेंगे, जो कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है उसके बाद से वो खामोश थे और उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है। बहुत सारी पोस्टिंगें जो इस वक्त करवाई गई हैं, की गई हैं, वो उनकी मर्जी के सरीहन खिलाफ है। तो ये भी कहा जाता है कि जो भी पोस्टिंगें उनके मर्जी के खिलाफ की गई है उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज भी है और कुछ स्टाफ उनके जो अफसरान उन पे लादे गए हैं, मुसल्लत किए गए हैं, उनकी भी यानी कि तब्दीली मुतवक्का है। लेकिन एक अहम तरीन वो ऐलान जो है वो कल 27 सितंबर के जो उनकी अहम तरीन जो उनका इजलास है वो उसमें करने जा रहे हैं। इसे इतना खुफिया रखा गया है कि पुलिस के बाज़ जो एसएसपीज हैं, बाज़ जो डीआईजीज और एडिशनल है, उनकी इस वक्त कहते हैं कि उनमें से बाज़ की पैंटें जो है वो गीली और ढीली हो चुकी है, इस खौफ से कि आखिर वो कौन सा बम है जो कि आईजी कल 27 सितंबर के अपने इजलास में उसको फाड़ना चाहते हैं। इससे वो अभी से जो है वो थरथराहट में और खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। लेकिन ये कल इसका
پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ سسپینس ہے کیا، یہ راز کیا ہے جو کہ کل فاش ہونے جا رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا اگلا حصہ ہے وہ ہے یہ آرڈر کی آپ کاپی دیکھیں، یہ آئی جی سندھ کی جانب سے یہ آرڈر جو ہے جاری کیا۔ کل پرسوں کی میں نے پروگرام میں ایک اے ایس آئی جو ہیں فاروق کا جو ہے کوئی 2.5-3 منٹ کا اسٹیٹمنٹ چلایا تھا، جو انہوں نے مجھے ریکارڈ کر کے بھجوایا تھا اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے بارے میں، کہ جبری ریٹائر تو وہ کر دیے گئے تھے پیچی ریکارڈ کے نتیجے میں، لیکن پیچی ریکارڈ میں اکیلا ان کا نام تو نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کوئی کافی یعنی کہ 65-70 لوگوں کے نام تھے، وہ سارے ایک ایک کر کے بحال ہو کے آ چکے ہیں سوائے اس کے، کیونکہ ان کے پاس نہ تو روکڑا ہے نہ کوئی سفارش ہے، سوائے اللہ کے ان کی سفارش کوئی نہیں۔ یہ جو کلریکل مافیا ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کے اس راہ میں، انصاف کی راہ میں وہ دیوار بن گئے، رکاوٹ بن گئے، اس وجہ سے ان کے ساتھ انصاف نہ ہو سکا۔ یہ جو ان کی فریاد تھی، یہ فریاد دل پر اثر کر گئی راجہ رفعت مختار صاحب کے، اور انہوں نے جو ہے فوری طور پر جو ہے اس ناانصافی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ خطرناک ترین قسم کا آرڈر جاری کر دیا ہے تمام رینج کے ڈی آئی جیز کو، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو، ایڈیشنل آئی جیز کو بھی، کہ جو بھی یہ او ایس ہیں ان کو ادھر ادھر کر دیں، تبدیل کر دیں، جو کہ عرصہ 15 سالوں سے ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ایک ہی برانچ میں یعنی کہ قابض ہو چکے ہیں اور ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکے ہیں، انہیں فوری طور پر وہاں سے تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس سے اب ان تمام جو مافیاز ہیں ان کی ایک طریقے سے ماں مر چکی ہے، ان میں ایک صفحہ ماتم بچ چکا ہے، اور وہ اپنی اثر رسوخ استعمال کر کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت ہاتھ پاؤں مارے۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو آئی جی کا حکم نامہ ہے اس کا اطلاق جو ہے یہ جو بہت بڑی مافیا جس کی شکایت خود اے ایس آئی جو فاروق نے کی تھی، یہ صبور ہے، سلیم تنولی ہے، نجیب نیازی ہے، مراد ہے، جاوید راجپڑ ہے، بابر ہے، رضوان ہے اور مبارک وغیرہ، یہ کیا ان پر بھی اطلاق ہو؟ کیونکہ انہوں نے تو ابھی حال ہی میں 2 مہینے پہلے 1 مہینے پہلے اپنی ٹرانسفر کروا دی۔ لگ یہ رہا ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آئی جی کچھ نہ کچھ ایسا آرڈر جاری کرنے جائیں گے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو اس آرڈر سے بچانے کے لیے نئے سرے سے جو ہے وہ اپنا آرڈر کروا دیا، تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ تو ابھی یہاں پر آئے ہیں، لہذا وہ اتنے پرانے نہیں ہیں۔ لیکن جو میں نے نام بتایا یہ سارے کے سارے یہ بہت ہی پرانے ہیں، اور انہوں نے جو ہے پولیس والوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی، اور انہی کی ناانصافیوں کے نتیجے میں جو ہے بہت سارے پولیس والے جو ہے وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو بہت ساروں نے جو ہے سی پی او کے گیٹ کے آگے جو ہے خود کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا تھا، یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو رانا اکبر شہزاد جو ایک ڈی آئی جی تھے، وہ ان کے لیے بہت ہی ایک طریقے سے جو ہے وہ موت کا فرشتہ بن کر ثابت ہوئے تھے، اور سب کو جو ہے چن چن کر یہ نجیب کو اور یہ جو مراد ہیں اور یہ جو آپ کے کیا نام ہے صبور ہے، سلیم تنولی کو انہوں نے نکالے باہر کر دیا تھا۔ اب دوبارہ جو ہے یہ واپس آ گئے، لہٰذا اب رانا اکبر شہزاد کے بعد جو ہے خود راجہ رفعت مختار بھی جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ اس وقت دہشت کی علامت بن چکے ہیں۔ اس ایک حکم نامے کے ذریعے دیکھتا یہ ہے کہ اس حکم نامے پر عمل درآمد اس کے روح کے مطابق کیا جاتا ہے کہ یا یہ پھر جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں یہ اس حکم نامے سے خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھا اس حکم نامے سے متعلق جو کہ آئی جی سندھ راجہ رفعت مختار نے جاری کیا۔ اب پروگرام کے آخر میں یہ جو آپ لوگ لیٹر دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ لیٹر جو ہے یہ سندھ پولیس کے ماتھے پر جو ہے رسوائی کا ایک جومر بن کر جو ہے یہ اس وقت جگمگا رہا ہے، یعنی کہ ڈسپلن کے نام پر اس سے بڑا کلنک کا دھبا اور کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی کہ 23 سال پرانے جو ہے یہ سزائیں۔ اب سوال یہ کہ ڈی آئی جی جو ہیں اسد رضا کو یہ سب کچھ دینے کی ضرورت یا نوبت کیسے کیوں پیش آئی؟ ہمارے نمائندہ خصوصی امراض علی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کیا کوئی جونیئر کسی سینئر کی جانب سے دی جانے والی سزاؤں پر کوئی اپیل سن سکتا ہے، اور کوئی اپیل کا ٹائم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو 23 سال پہلے جو سزا دی گئی تھی اس پر اپیل اس وقت کیسے ممکن ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے، پولیس رولز میں کوئی قانون ایگزسٹ کر ہی نہیں رہا ہے، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ میں نے کم از کم کوئی 25 لیگل ایکسپرٹ سے اس پر بات کی ہے، او ایس آفس سے بات کی ہے، جو ہے اے آئی جی لیگل سے میری بات ہوئی، کسی نے کہا کہ ایسا کوئی بھی قانون نہیں، یہ صریحاً جو ہے قانون کے خلاف ہے، اور یہ ایک طریقے سے نوازا گیا ہے، یہ ڈسپلن فورس کو جو ہے وہ قدموں کی ٹھوکر بنایا گیا۔ ایسا تو کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بھی ایسا نہیں ہوتا جس طرح کا
جو ہے یہ حرکت جو ہے اس وقت پولیس جیسے ڈسپلن فورس میں کی، یعنی کہ یہ آپ سزائیں دیکھیں کہ اس سزاؤں میں جن افسروں نے ان کو سزائیں دی ہیں یہ اس وقت کے جو ڈی آئی جی ہیں ان سے کہیں گنا سینئر، اس میں سے بہت سے تو آئی جی بن چکے ہیں، یعنی کہ اپنے سے سینئر کی سزاؤں کو وہ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اب اس میں سے ایک دو سزائیں تو ایسی ہیں جبکہ خود یہ اسد رضا اس وقت پولیس فورس میں آئے بھی نہیں تھے، یعنی کہ 23 سال پہلے تو یہ بھرتی بھی نہیں ہوتے پولیس میں، یہ 23 سال اب یعنی کہ پہلی سزا جو ان کو ہے یہ کیا نام ہے 9 اکتوبر 2000 کی ہے، یہ اینٹی کیا نام ہے اس کا ایس ایس پی سی آئی اے نے اس کو سزا دی تھی، یہ 2000 کی، میرا خیال ہے کہ اس وقت منظور مغل تھے وہاں پر، کون تھے یہ تو اس زمانے کی مجھے سزا لگتی۔ اس کے علاوہ دوسری جو ہے یہ 22 جنوری 2001 کی ہے، یہ اینٹی کار لفٹنگ سیل کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ایس پی جمشید کوارٹر نے ان کو سزا دی تھی 17 نومبر 2007 کو، اور سب سے جو فریش سزا ہے وہ بھی 5 سال 6 سال پرانی ہے، یعنی ایس پی سٹی نے ان کو دی ہے 27/11/2017 کو۔ یہ سزائیں جو ہیں میجر پنشمنٹ ہے، اس کو کیسے ختم کر دی خود ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے؟ ان کے پاس وہ کون سی کسوٹی ہے کہ جس پر انہوں نے اس کو پرکھا اور اسی وقت منٹوں میں کہا کہ یہ تمام تر سزائیں غلط ہے، لہذا میں ان کو کلین چٹ دے رہا ہوں؟ آخر ایسی کون سی کسوٹی ہے جس میں انہیں انکوائری کرنے کی بھی ضرورت یا نوبت پیش نہیں آئی؟ یعنی کہ کوئی اگر آدمی ڈرامہ بھی کرتا ہے تو اس کے لیے 2 4 5 دن لیتے ہیں کہ بھی میں نے اس پہ انکوائری کی، اور انکوائری میں جو ہے یہ ثابت ہوا کہ ان پر لگائے جانے والے الزامات صریحاً غلط ہیں۔ حالانکہ یہ انکوائری یعنی اس پر تو کوئی، ان پیپروں پر تو کوئی ایکشن بنتا ہی نہیں ہے، جو سزائیں ہو چکی ہیں وہ حرف آخر ہے، اس پر کوئی کچھ نہیں کر سکتے۔ 23 سال پرانی سزا ہے۔ آئی جی راجہ رفت مختار صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ خدارہ اس نوٹس کو، اس آرڈر کو اٹھا کے پھاڑ کر پھینک دیں۔ یہ آرڈر کا وجود جو ہے یہ سندھ پولیس کے ڈسپلن پر ایک سوالیہ نشان ہے، ایک کویسچن مارک ہے کہ یہ کس قسم کی پولیس ہے؟ یہ مامے چاچے کو نوازنے والی پولیس ہے؟ یہ کیا سارے کے سارے ڈی آئی جیز کمپرومائز ہے کہ ڈی آئی جی نے اف تک نہیں کیا اپنے، جس کسی نے بھی ان کو یہ آرڈر دیا کہ بھی یہ آرڈر جو آپ مجھ سے کروا رہے ہیں یہ آرڈر نہیں ہو سکتا ہے قانوناً نا اخلاقتاً، لیکن ڈی آئی جی نے بھی اپنی پوسٹ کو، اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے آنکھ بند کر کے اس پر دستخط کر دیے۔ تو یہ جو دستخط کر دی یہ تو خود ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ راجہ رفت مختار صاحب پلیز اس پر آپ ایکشن لیں، کم از کم اس آرڈر کو ہی منسوخ کر دیں بھی کہ یہ آرڈر نہیں ہو سکتا، ورنہ یہ تو ایک آپ نے ایسا پینڈورا باکس کھول دیا کہ اس کو بیس بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر جتنے بھی 30-40 ہزار دوسرے پولیس والے اس قسم کی سزائیں 20 سال 30 سال پہلے وہ بھگت چکے ہیں، وہ بھی اس کو ریفرنس بنا کر جو ہے آپ کے پاس درخواست لے کر آئیں گے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو وہ کوڑ جائیں گے بھئی، اگر ایک کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں بھی جو ہے یہ سہولت دی جائے، اس رعایت کا فائدہ ہمیں بھی دیا جائے۔ یہ کسی ایک کے لیے یہ خاص قسم کا حکم نامہ، خاص قسم کی رعایت، قانون میں خاص قسم کی ترمیم کسی ایک پولیس افسر کے لیے کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ ایک بہت بڑے افسر کے جو ہے وہ آنکھوں کی تارے اور ہاتھ کے چھالے ہیں، جن کے نزدیک قانون نہیں ہے، گھر کی لونڈی ہے، آپ جس طرح چاہے اس کے استعمال کرو۔ آئی جی راجہ رفت مختار صاحب، آپ سے سندھ پولیس کے مظلوموں نے، لاوارسوں نے، جن کا آگے پیچھے کوئی نے، بہت زیادہ امیدیں باندھ رکھی ہے۔ خدارہ ان کے امیدوں پر پورے اترے، ان کے خوابوں کی تعبیر بنے، ان کے جائز مطالبات کو حل کرتے ہوئے ان کے لیے مسیحا بن جائے، جو کہ ان پر آپ سے پہلے جو آئی جیز تھے، جو پہلے ڈی آئی جیز تھے، انہوں نے جو ہے نا انصافیوں کے اور ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے تھے۔ وہ اب اس وقت آپ کی طرف امید بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کے ساتھ انصاف کریں گے، لیکن یہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ اتنا بڑا غلط ترین قسم کا آرڈر جو جاری کیا گیا ہے، یہ ایک طریقے سے آپ پر بم شیل پھینکا گیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ کی آئی جی شپ کو جو ہے وہ ایک طریقے سے ناکام بنانے کی کوشش کی گئی ہے اس ایک غلط ترین حکم نامے کے ذریعے۔ لہذا اس کو تو فوری طور پر جو ہے وہ آپ ختم کر دیں کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اور اس کو
کرنے والوں کے خلاف بھی آپ شوکاز نوٹس دیں اور ان سے جواب طلبی کریں کہ آخر ان پر وہ کون سا غیر معمولی پریشر تھا جس کے نتیجے میں وہ اف تک نہ کر سکے اور جو کہا گیا تھا اس پر آپ نے عمل درآمد کریں. آپ کا تو علاقہ ہی نہیں بنتا, آپ کا تو ڈسٹرکٹ کا معاملہ ہی نہیں ہے. یہ اگر کرنا تھا تو یہ ڈی آئی جی ایسٹ کرتے کیونکہ اس کی اس وقت فریش پوسٹنگ جو ہے زوار حسین کی گڈاپ میں ہے, وہ وہاں پر اپیل کرتے. اگر کرنا تھا تو یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کرتے. یہ ان کا ڈومین تھا کہ کراچی کے کسی بھی علاقے کو کوئی ہوگا تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کریں گے. ساؤتھ کا اس سارے معاملے سے کیا لینا دینا ہے ماں سوائے ایک جو ہے وہ ایسٹ کیا نام ہے سٹی میں جو انہیں سزا دی گئی تھی سٹی ڈسٹرکٹ میں, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. 2017 میں جو 27 نومبر کو جو ہوئی تھی اس پر اگر کیا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن تب بھی جو ہے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں بنتا, لیکن انہیں جو ہے دباؤ میں لا کر یا کچھ بھی کر کے انہیں اس میں استعمال کیا گیا. یہ تھا آج کا پروگرام. کل دوبارہ بات کریں گے. کل کی تازہ ترین جو آئی جی کا اعلان ہوگا اس کو لے کے اسی کے ساتھ ناظرین رہ جاتا ہوں. اللہ حافظ.